औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं तक़ीब आखरी आपका मेज़बान आपका खैर मक़दम करता हूँ तफ़सीर कुरान माह रमज़ानुल मुबारक के प्रोग्राम में। अज़ीज़ नाज़रीन, आप समाअत फरमाएंगे तफ़सीर कुरान प्रोग्राम में सूरह रहमान की आयत नंबर 26 व 27 की तशरीह, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, जो कुछ भी है वो सब कुछ फना हो जाएगा, बचेगा सिर्फ खुदाए ज़ुल जलाल का चेहरा। हम मौलाना से गुजारिश करते हैं वो प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा व अलहिमनी तक़वा। नाज़रीन, आज आप हज़रात की खिदमत में कुरान मजीद की एक और मशहूर आयत लेके हाज़िर हैं, जिसको आप लोग अक्सर सुनते हैं और बहुत से लोगों को यह आयत याद भी है। सूरह रहमान की आयत नंबर 26 और 27, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। यानी जो कुछ भी है उस सब को फ़ना है, सब कुछ फ़ना हो जाएगा और बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ खुदाए ज़ुल जलाल का चेहरा बाक़ी रहेगा। यह आयत कुरान मजीद के सूरह रहमान की आयत नंबर 26 और 27 है। अल्लाह ताला ने इस आयत से पहले कुरान मजीद में और कई जगह इस तरह की गुफ्तगू की है। चुनांचे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 155 में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और सूरह क़सस की आखिरी आयत में इरशाद फरमाता है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज़ हलाक हो जाने वाली है सिवाय वजह खुदा के। और इस आयत में इरशाद होता है, ये इस मज़मून की 3 आयतें हैं। एक सूरह आले इमरान की 155 कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अगरचे याद बाद भी तकरार हुई है। दूसरे सूरह क़सस की आखिरी आयत कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू, और तीसरे ये कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये तमाम आयतें इस बात की निशानदेही करती हैं कि इस दुनिया में कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। बिलखुसूस सूरह रहमान की इस आयत में जहाँ कहा गया है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, इस आयत से पहले अल्लाह ताला ने कुछ नेमतों का जिक्र किया है। कुरान मजीद का सूरह रहमान आपको इत्तला है कि सूरह रहमान को अरूसुल कुरान कहते हैं। अरूस कुरान, कुरान की दुल्हन के नाम से मशहूर है। अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतों का इस सूरह में खुदावंद आलम ने ज़िक्र किया है। चुनांचे कुछ नेमतों को जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ये तमाम नेमतें जो इस दुनिया में आपको दी गई हैं, ये नेमतें, हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि इन नेमतों के बाद कुल्लु मन अलैहा फ़ान कहने का शायद इस बात की तरफ इशारा हो कि ये दुनिया की नेमतें, इनसे इस्तिफ़ादा कर लो, इसलिए कि इन नेमतों से इस्तिफ़ादा करने का वक्त बहुत कम है। इससे इस्तिफ़ादा करने का वक्त बहुत कम है। इंसान की ज़िंदगी 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, और अब इस ज़माने में तो 50 साल के बाद कोई गारंटी नहीं है। अब दुनिया की नेमतें फ़ना होने से पहले, मौत से पहले उससे इस्तिफ़ादा कर लेना है। इस्तिफ़ादा किस तरीक़े का? कुछ इस्तिफ़ादा वो है कि जो हम दुनिया की नेमतों से इस्तिफ़ादा करते हैं, लेकिन वो सब क्या होता है? वो सब ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ इस्तिफ़ादे ऐसे हैं कि जिनसे हम इस दुनिया से जाने से पहले ऐसा इस्तिफ़ादा करते हैं कि उसको बक़ा मिल जाती है, वो हमेशा बाक़ी रहता है। शायद आप मेरे इस 2 जुमले से मतवज्जे हो गए हों कि कुछ आमाल ऐसे हैं कि जो इंसान की इस दुनिया में ख़त्म हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात, पैगम्बर साहब ने फरमाया कि दुनिया क्या कहती है? लोग कहते हैं माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल। क्या अजीब ताबीर पैगम्बर ने इरशाद फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि। इरशाद फरमाते हैं, इंसान जो कहता है माली माली, मेरा माल, याद रखो कि तुम्हारा माल सिर्फ वही है जो तुमने खा लिया, तुम्हारा माल सिर्फ वही है जो तुमने पहन लिया,
تمہارا مال صرف وہی ہے جو تم نے اپنے گھر بنا کر رہ لیا۔ آپ تصور کریں کہ انسان کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہوتا ہے، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان طرح طرح کے کھانوں میں آپ انشاءاللہ جائیے، افطاری میں جائیے، دعوت میں جائیے، آپ کے سامنے لا کے ڈش رکھی جاتی پوری، کہے گی کھانے کی، آپ اس میں سے کتنا کھاتے ہیں؟ اس پوری ڈش سے تھوڑا سا لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ وہی جو آپ نے پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہی جو کھایا ہے آپ نے وہی آپ کا مال ہے، یہ پورا دسترخوان آپ کا نہیں ہے۔ خود آپ نے اپنے یہاں کسی کو دعوت دی ہے، بلا رکھا ہے، کھانا پکا رکھا ہے، دیگ چڑھی ہوئی ہے، سب لوگ آئیں گے کھائیں گے، یہ اس پوری دیگ میں سے جو 4 لقمے آپ کھائیں گے وہی آپ کا مال ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا آپ کی الماریاں بھری پڑی ہیں کپڑوں سے، دکانیں بھری پڑی ہیں کپڑوں سے، لیکن جو کپڑا آپ پہن رہے ہیں وہ وہی آپ کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کپڑا بھی ایسا ہے کہ ایک دن اتار لیا جائے گا۔ جب فنا کا موقع آئے گا، جب اس دنیا سے جانے کا موقع آئے گا، کبھی کی بات میں نے شاید عرض کیا تھا کہ ایک خاتون ایک فنکشن میں جاتی ہے خود کو تیار کر کے، اب اس نے میک اپ میں کتنے پیسے لگائے، بیوٹی پارلر میں جا کے کتنے روپے کا اس نے میک اپ کرایا مجھے نہیں معلوم، کپڑے چونکہ فنکشن میں جانا ہے تو قیمتی سے قیمتی کپڑے پہنے گئے، مثلا 10,000 15,000 20,000 کا جوڑا پہنا اپنی حیثیت کے حساب سے، پھر اس کے بعد اوپر سے جویلری کو زیب تن کیا، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی جویلری پہن لیا ہو۔ اب اگر دنیاوی حساب سے ایک عورت کو دیکھا جائے جو تیار ہو کے کسی فنکشن میں جا رہی ہے، اس کی دنیاوی قیمت مثلا 1.5 سے 2 لاکھ اس کی جسم کے اوپر جویلری اور کپڑا اور سینڈل اور یہ اور وہ ملا کے 2 لاکھ روپے کا ہے۔ گئے فنکشن میں گئے، سب لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں اور ہر آدمی ایک دوسرے سے ملاقات کر رہا ہے اور ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ میں سب سے الگ دکھوں، سب سے الگ دکھوں۔ اسی اسنا میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کرتا ہلکا سا سینے میں درد ہوتا ہے اور تھوڑی دیر میں کام تمام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ انسان کو فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ غور کرو، سوچو کہ 2 لاکھ روپے اپنے اوپر لگا کے انسان فنکشن میں گیا تھا اور 5 منٹ کے اندر کیا ہو گیا؟ مٹی ہو گیا۔ کل من علیہا فان، ختم ہو جائے گا۔ یہ جویلری آپ کی اتار لی جائے گی، 1.5 لاکھ کی چاہے 2 چاہے 10 لاکھ کی ہو، یہ جویلری آپ کی اتار لی جائے گی۔ یہ کپڑا آپ کو جو 10,000 کا تھا، جو جوڑا 10,000 کا تھا، لے جائیں گے، آپ کے جوڑے اتار لیے جائیں گے۔ اتار نہیں، اس جوڑے کو جس کو آپ بہت عزیز رکھتے تھے، شاید اس کو آپ کو پھاڑ کے نکالا جائے، اس کو لے کے نہیں جا سکتے آپ، اور پھر ایک جوڑا پہنایا جائے گا، ایک جوڑا پہنایا جائے گا جس کو پہننے کا ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کبھی کبھی بیٹھ کے غور کرے، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بستر پہ سیدھے سیدھے لیٹ جائیں ایک چادر اوڑھ کے اور تصور کریں کہ ہم مر گئے ہیں، ہمارے آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں؟ کبھی تصور کیا ہم نے؟ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرو، تمنا نہیں کرو، موت کو یاد کرو، اس لیے کہ جب انسان موت کو یاد کرے گا، ایک مرتبہ بستر پہ لیٹ جائے گا یہ سوچ کے میں مر گیا ہوں، پھر وہ اس بات پہ سوچنے مجبور ہو جائے گا کہ جو میرے کبڈ میں 50 جوڑے کپڑے رکھے ہوئے ہیں یہ سب میرے نہیں ہیں، جو میرے بینک میں بیلنس ہے لاکھوں روپے کا ہے یہ میرا نہیں ہے، جو سینڈل میری 25 جوڑے سینڈل رکھے ہوئے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، کچھ میرا نہیں ہے۔ میرا کیا ہے؟ میرا عمل میرا ہے، میرا کردار میرا ہے، میں نے جو عمل کیا ہے وہ میرا ہے۔ ارشاد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے کہ انسان کے 3 طرح کے دوست ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جو انسان کے دم نکلنے تک انسان کے ساتھ ہے، جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے بینک بیلنس آپ کا ہے، یہاں دم نکلا وہاں یہ بینک بیلنس آپ کے ورثہ میں تقسیم ہو گیا، بڑھ گیا، سب کا ہو گیا۔ انسان کا مال انسان کے دم نکلنے تک انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک دوست وہ ہے جو انسان کے دم نکلنے تک آپ کے ساتھ ہے۔ ایک دوست وہ ہے
جو انسان کی قبر تک اس کے ساتھ ہے، وہ کون ہے؟ وہ آپ کی آل اولاد اور آپ کے احباب ہیں کہ دم نکل گیا، لے گئے، غسل دیا، کفن پہنایا اور قبرستان لے کے گئے اور قبر میں اتار دیا، بند کر دیا، اب اس کے بعد یہ بند کر کے چلے آئیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ لوگ قبر تک آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جو انسان کی دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہے اور قبر کی منزلوں کے بعد بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ انسان کا کردار ہے، وہ انسان کا اخلاق ہے، وہ انسان کا عمل ہے۔ اسی لیے جب کسی نے مولا کائنات سے پوچھا، آقا مل استعداد للموت، موت کی تیاری کیا ہے؟ ہمارے پاس رمضان کی تیاری ہوتی ہے، عید کی تیاری ہوتی ہے، شادیوں کی تیاریاں کئی مہینوں سے، اور بعض بچیوں کے والدین تو سالوں پہلے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں ہر چیز کی تیاری ہے، کیا موت کی تیاری ہے؟ کل من علیہا فان، یہ طے ہے کہ سب کو فنا ہونا ہے، سب کو مرنا ہے۔ کیا موت کی تیاری ہے؟ امام سے پوچھا گیا، مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ مولا مل استعداد للموت، موت کی تیاری کیا ہے؟ امام نے فرمایا تین چیزیں ہیں۔ ادا الواجبات، واجبات کو ادا کرنا، کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے، کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے، کوئی حق چھوٹنے نہ پائے۔ ترک المحرمات، دوسرے محرمات کو ترک کرنا، حرام چیز سے پرہیز کرنا، خبردار جھوٹ نہیں بولنا، خبردار کسی کی غیبت نہیں ہونے پائے، خبردار کسی کی برائی کو جستجو نہیں ہونی چاہیے، کسی کی چغلی نہیں ہونی چاہیے، مال حرام نہیں کھانا چاہیے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ واجبات کو انجام دینا، حرام چیزوں سے پرہیز کرنا اور اپنے اخلاق کو اچھے رکھنا، حسن الخلق۔ اگر یہ تین چیزیں انسان کے اندر ہیں کہ اس نے واجبات کو انجام دے رکھا ہے، حرام سے پرہیز کر رکھا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا بنا رکھا ہے، تو امام فرماتے ہیں پھر اس کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، اس لیے کہ موت کے لیے تیار ہے۔ جس بچے نے اچھا پڑھ رکھا ہے اس کو امتحان کب ہوگا اس کو فکر نہیں ہے، لیکن جس نے تیاری نہیں کی ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ تمام ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ ملک الموت، بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ حتیٰ کہ موت کو اللہ تعالیٰ مجسم کرے گا اور موت کو بھی موت آئے گی۔ اللہ اکبر، روایتوں میں ہے کہ حتیٰ کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، اور پھر تب جو ہے وہ، اس لیے کہ اب اس کے بعد موت کا کام نہیں ہے، اس کے بعد موت کا کام نہیں، اس لیے کہ اب اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اب اس کے بعد آخری فیصلے ہونے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جناب اسرافیل کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا اپنے امر سے، اور پھر اس کے بعد جناب اسرافیل کیا کریں گے؟ سور پھونکیں گے اور سارے لوگ زندہ ہوں گے اور پھر سب کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اور اب اس کے بعد موت نہیں ہے، جو جہنم میں گیا وہ جہنم میں ہمیشہ ہم فیہا خالدون، جو جنت میں گیا وہ جنت میں گیا ہم فیہا خالدون۔ اب اس کے بعد لہذا روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ موت کو بھی موت آ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جانے۔ البتہ فنا کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ انسان ختم ہو جائے گا، انسان کا جسم ختم ہو جائے گا، قبر میں دفن ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، لیکن انسان کا کردار باقی رہے گا، انسان کا عمل باقی رہے گا، انسان کا اخلاق باقی رہے گا، انسان کی روح باقی رہے گی، اور وہی روح پھر دوبارہ انسان کے جسم میں پلٹائی جائے گی۔ معاد کی گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی کی جائے گی۔ لہذا انسان جو ہے وہ اپنے عمل سے زندہ رہتا ہے، ہم نے کیا عمل کیا ہے، کیا کردار ہمارا رہا ہے۔ انسان مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، زندہ رہو تو اس طریقے سے کہ لوگ ملنے کی تمنا کریں، اور مر جاؤ تو یاد کریں۔ ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کا لوگ سامنا کرنا نہیں چاہتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں لوگوں سے قرضہ لے رکھے ہوئے ہیں، اپنے منہ کو چھپاتے پھرتے ہیں کہ کہیں ملاقات نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، بہت سے ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ابھی تک مرے نہیں، ان کو مر جانا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، مولا علی کے چاہنے والوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے زندہ رہو تو لوگ ملنے کی تمنا کریں، اور مر جاؤ تو یاد کریں۔ کس بات کو یاد کریں گے؟ کس بات کو یاد کریں گے؟ اگر ہم مال چھوڑ کے گئے ہیں تو مال آپ کی اولاد کا ہو گیا، ہم مکان گاڑی اور بنگلہ چھوڑ گئے ہیں تو آپ کے ورثہ میں بڑھ گیا، لیکن ہم کردار چھوڑ گئے ہیں، اخلاق چھوڑ گئے ہیں، وہ سب کا ہے، سب اس کو یاد کرے گا۔ میں ایک روایت نقل کرتا ہوں،
حدیث قدسی میں شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے کہ انسان اگر چاہے تو ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے، انسان اگر چاہے تو ہمیشہ غنی ہو سکتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ خطاب کیا اپنے بندوں سے۔ حدیث قدسی میں ایک اشارہ کر دوں کہ پیغمبر اسلام کے اوپر جبریل جو بعنوان قرآن آیتیں لے کے آئے، اور پیغمبر لوگوں کو بعنوان قرآن جو بات کہی اس کو آیت اور قرآن کہتے ہیں۔ پیغمبر نے جس چیز کو اپنی طرف منسوب کیا اس کو حدیث کہتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ کی طرف منسوب کیا لیکن قرآن کی طرف منسوب نہیں کیا اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبدی اطیعنی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، اجعلک مثلی، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے، ذات و صفات میں بالکل منفرد ہے وہ، لیکن کچھ صفات ہیں جن کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا۔ اتنا بڑا دعویٰ معمولی بات نہیں ہے۔ عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا۔ اطاعت پروردگار انسان کو اس بلندی تک پہنچاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے اپنا جیسا بنا لوں گا۔ اب آگے تشریح ہوتی ہے، کوئی کلپ نہ بنائیے کہ مولانا سے بول دیا، نہیں، آگے تشریح کرتا ہے خداوند عالم، میں کیسا ہوں تجھے کیسا بناؤں گا۔ ارشاد ہوتا ہے انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں کہ مجھے کبھی موت نہیں آنے والی ہے۔ اجعلک حیا لا تموت، میں تجھے ایسا زندہ کر دوں گا کہ تو کبھی مرے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اے ہمارے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید اس حدیث کی تشریح و تفسیر نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا فرمایا عبدی اطیعنی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا۔ میں زندہ ہوں، کبھی مرنے والا نہیں ہوں، میں تجھے ایسا زندہ کروں گا تو کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں سب کی مثال نہیں دیتا، اپنے امام حسین کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کی ایسی اطاعت کی، ہمارے سارے ائمہ ایسے ہیں، ایسی اطاعت کی کہ دنیا ختم ہو جائے گی، حسین علیہ السلام ختم نہیں ہوں گے، علی علیہ السلام ختم نہیں ہوں گے، ہمارے ائمہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی عبدی اطیعنی کے منزل میں ہیں۔ قیامت آ جائے گی، ہم نفسی میں رہیں گے، اور وہاں ان کا ذکر رہے گا، لوگ ان کو یاد کریں گے میرے مولا کہاں ہیں۔ تو یہ کیسا ہے؟ یہ اطاعت کی بنیاد کے اوپر ہے، اور ایسا نہیں ہے ہم بھی اگر اللہ کی اطاعت کریں، جنہوں نے اطاعت کی، آج بہت سے لوگ ہیں جو نہ امام ہیں، نہ نبی ہیں، نہ معصوم ہیں، لیکن آج تک ان کو یاد کیا تھا، کیوں؟ ان کی اطاعت الہی کی بنا کے اوپر۔ اللہ کی اطاعت کریے، اللہ آپ کو ایسا بنائے گا کہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوں گے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ انا غنی لا افتقر، میں ایسا غنی ہوں کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی محتاجی نہیں ہے میرے کو۔ اجعلک غنیا لا تفتقر، میں تجھے ایسا غنی کر دوں گا کہ تجھے پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میرے مولا امام حسین علیہ السلام، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید ہم اس جملے کی تشریح نہیں کر سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کے دعائے عرفہ پڑھی اور ارشاد فرمایا ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، جس کو تو مل گیا پھر اس نے کھویا ہی کیا ہے۔ یعنی اے میرے معبود، جسے خدا مل گیا پھر اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور خدا سے قریب ہو جائے گا، پھر وہ ایسا بے نیاز ہوگا دنیا سے کہ اس کو دنیا کی کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا غنی لا افتقر، میں ایسا غنی ہوں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں بھی تم میری اطاعت کر کے دیکھ، میں تمہیں ایسا بنا دوں گا کہ تو غنی ہو جائے گا، تجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کی محتاجی نہیں ہوگی۔ اور پھر آخری جملہ ارشاد ہوتا ہے انا مہما اشاء یکون اجعلک مہما تشاء یکون، میں ایسا ہوں کہ جو چاہوں کروں، میرے اختیار میں پوری دنیا و ما فیہا ہے، میں جو چاہوں کروں، میں بھی تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تو جو چاہے کرے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان اللہ کی اطاعت کے مرحلے میں آتا ہے تو وہی کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اہل بیت علیہ السلام کی منزلت یہ ہے کہ وہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔
جب انسان اللہ کی اطاعت کے مرحلے میں ہمارے سامنے نمونے ہیں، اگر اہل بیت ہمارے لیے نمونے عمل نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ اگر ہم نے اہل بیت کو نمونے عمل نہیں بنایا تو یقیناً ہم فنا ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اہل بیت کو نمونے عمل نہیں بنایا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اہل بیت کو نمونے عمل نہیں بنایا تو ہماری بقا خطرے میں ہو جائے گی۔ لہذا اے عزیز، اس قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کرنے کی جہاں سے تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اس بات کو دیکھیے کہ میرے اس کام سے خدا راضی ہے کہ راضی نہیں ہے، یہ کام میرے خدا کو اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت کا کام ہی یہ تھا کہ اپنی زندگی کے ہر کام کو اس نوعیت سے انجام دیتے تھے کہ میرا خدا اس سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا دیا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ میرے اس کام سے خدا راضی ہے۔ علی خانہ کعبہ، علی مسجد کوفہ میں آ گئے صرف اس لیے کہ میری ضربت لگنے سے میرا خدا راضی ہے۔ اہل بیت ضربت کھا سکتے ہیں خدا کی رضا کے لیے، زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں خدا کی رضا کے لیے، سر کٹا سکتے ہیں خدا کی رضا کے لیے، ہم 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے خدا کی رضا کے لیے، تھوڑا سا پردہ، تھوڑا سا حجاب نہیں کر سکتے خدا کی رضا کے لیے، تھوڑا سا حلال مال نہیں کھا سکتے خدا کی رضا کے لیے، تھوڑا سا لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے عمل انجام دیں گے تو یقین رکھیے ہم اللہ سے بھی قریب ہوں گے اور اہل بیت سے بھی قریب ہوں گے۔ خدا سے دعا ہے پالنے والے اس ماہ مبارک میں ہم سب کو عمل خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما، ہمارے نمازوں اور روزوں کو قبول فرما۔ خدا بندہ یہ ماہ مبارک بہت تیزی سے گزرا چلا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھوں سے ہمارے چانس نکلے چلے جا رہے ہیں۔ پالنے والے یہ دن گزر گئے ہیں، اگر تو نے ہمارے ان دنوں میں ہمارے گناہوں کو نہ معاف کیا ہو تو پالنے والے آج ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عنی الکثیر۔ وہ ذات جو تھوڑے سے عمل کو قبول کر لیتی ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے، ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما، ہمارے بہت سے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمالوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر سید رضوان حیدر رضوی صاحب قبلہ کو، جو مسلسل قرآن مجید کی مشہور آیتوں کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ آپ گھر پر رہیں، محفوظ رہیں اور دیکھتے رہیں OCN TV چینل کے خصوص ماہ رمضان المبارک کے پروگرامز۔ میں تقی باقری آپ تمام سے اجازت لیتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان للہ۔